अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसार और मैं हूं जवाद कमाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ के राब्ते रहे, फील्ड मार्शल के भरपूर राब्ते रहे। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात, पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की तैयारियां, तारीखी मुज़ाकरात की मेजबानी, पाकिस्तान मरकज़ी निगाह बन गया। अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर J.D. वेंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मुज़ाकरात के मकाम का दौरा करने आए, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का अज़्म, कहा अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। शुरका ने जंग बंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, खित्ते की कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म और करार रखने पर जोर दिया। मुलाकात मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। को सराहना काबिल तारीफ है, के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। हमें इसराइली हमलों से बचाएं। शुरू हो गए, अब तक मस्बत जवाब है। तो जल्द बातचीत शुरू करने की इसराइल से मुज़ाकरात में अमेरिका। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है ईरान से मुआहदा न हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आसपास रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी अफवाज मुकम्मल और हकीकी मुआहदे पर अमल दरामद तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगी। जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलक कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। हमारी अजीम फौज तैयारी और आराम कर रही है, दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतजिर है। जुनूनी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी कुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का खलीजी मुल्कों को मशवरा। आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के 40वें रोज पैगाम में मुश्तबा खामनई ने कहा, जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मोजज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फातेह हैं।
خلیجی ملکوں میں 40 دن بعد امن کا پہلا دن، آج کوئی حملہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور عمان سے کسی بھی قسم کے حملے کی اطلاع نہیں ملی۔ 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے یہ پہلا موقع ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے رک گئے۔ آمنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں سے کیسے بچا جائے؟ پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا، کہا بحری جہازوں کو مشورہ ہے کہ وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں، بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ پاکستان نے پہلے جنگ بند کرائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا۔ ایران سے گواہی آ گئی۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا، اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے دنیا کو تباہی سے بچایا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی پر راضی ہوئے، جنگ فوری رک گئی۔ پاکستان کی اس شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کی ہدایت پر آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم تشکر کے موقع پر مذاکرات کی حتمی کامیابی اور خطے کے امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا چہلم، مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات اور جلوس، لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی، مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈز نصب، شرکاء نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی خامنائی شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کے رابطے، اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، ہیوئٹ کوپر نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی۔ اسحاق ڈار اور یورپی یونین نمائندہ کایا کلاس کا رابطہ، دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا یقین دلایا۔ آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ نے بھی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ملاقات مشرق وسطی کی موجودہ صورت خیر مقدم نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور انتظامات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا، جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔
مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے لیکن خود تنہا ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ عالمی بحران میں پاکستان مضبوط ثالث جبکہ بھارت غیر مؤثر رہا۔ پاکستان نے امریکہ، چین، ایران کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا۔ جہاں دنیا بھر کے رہنما پاکستان کے معترف ہیں، وہیں بھارتی حکومت مکمل خاموش ہے۔ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں، صحافی اور تجزیہ کار پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کر رہے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھل گئے۔ گورنر سندھ کی بنگلہ دیش کے قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے بنگلہ دیش کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھل گئے۔ اسرائیل کے اعلان کے بعد مسجد اقصی 40 دن بعد کھول دی گئی۔ نمازیوں کی بڑی تعداد عبادت کے لیے مسجد اقصی پہنچی۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے نئی سیکیورٹی ہدایات کے تحت مقدس مقامات کو کھولا گیا ہے۔ شہر اطراف میں سینکڑوں اہلکار اور بارڈر گارڈز تعینات کر دیے گئے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی۔ کراچی میں منافع خوروں نے قیمتیں کم نہ کی۔ سرکاری قیمت سے 130 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں۔ 440 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کنوینر ایف پی سی سی آئی کے مطابق بارڈر کھلنے کے بعد 7,000 ٹن ایل پی جی کی کھیپ پاکستان پہنچ چکی۔ سپلائی بہتر ہونے سے ایل پی جی کی قیمت میں فوری 20 روپے کمی کی۔ with the ball and it gets even better. Lowest total would you believe ever in Karachi in this competition. ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی کی بڑی جیت۔ کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر ہرا دیا۔ پشاور نے میچ 159 رن سے جیت لیا۔ 247 رن ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی اننگ 87 رنز پر سمٹ گئی۔ ناہید رانا، افتخار احمد اور سفیان مقیم کی 3 وکٹیں۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیل کر رواں سیزن کا سب سے بڑا سکور 246 رنز بنایا۔ خوشحال مینڈس 109 اور بابر اعظم 87 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دونوں نے پی ایس ایل تاریخ کی سب سے بڑی شراکت کا ریکارڈ بھی بنایا۔ عبدالصمد 12 گیندوں پر 40 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ ایونٹ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور راولپنڈی کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ Pulls it away in the air, chance in the deep, no. Bounces away to the fence and that is it. Islamabad United win the game by 9 wickets. اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لاہور کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 100 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ یہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل کا کم ترین ٹوٹل ہے۔ 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے۔ کرس گیل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسلام آباد نے جواب میں 101 رنز کا ہدف 9 اوور پہلے 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ڈیوان کنوے کی 50۔ But he held his shape. That's a 6. 12,000 T20 runs for Babar Azam. And beautifully hit 6. بابر اعظم نے کرس گیل کا ریکارڈ توڑ دیا۔ قومی بلے باز T20 میں تیز ترین 12,000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ سٹار بیٹر نے سنگ میل 338ویں اننگز میں عبور کیا۔ کرس گیل نے 12,000 رنز 345 اننگز میں مکمل کیے تھے۔ بابر 12,000 رنز بنانے والے دنیا کے 12ویں اور شعیب ملک کے بعد پاکستان کے دوسرے کھلاڑی ہیں۔ دونوں بڑے شہر آ گیا۔ واٹ وینٹ رانگ وتھ لاہور؟ بیڈ بیٹسمین شپ۔ لاہور سے کھیل کر آئے تو 200 رن کی بات کرتے ہیں۔ بیٹ شو بائی لاہور قلندر۔ اس سے زیادہ پور بیٹنگ کراچی کنگ نے کی۔ 87 پہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ ایکسلنٹ بیٹنگ نظر آئی ہے پشاور زلمی کی طرف۔ 2 بڑے شہر ہار گئے۔ آج خراب بیٹنگ دیکھنے کو ملی۔
ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی کا تنزیہ، کہا لاہور قلندرز نے خراب شو پیش کیا، اسامہ میر کو کھلانا چاہیے تھا، ٹیم سلیکشن میں ہی مسئلہ تھا۔ کامران اکمل کا کہنا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ لاہور قلندر کھیل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کلب کا میچ ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ خراب کراچی کنگز نے بیٹنگ کی، زلمی کی بیٹنگ شاندار رہی، آسٹریلین پچ ہے تو تیز، بولرز لیتے، احسان اللہ یا کسی اور بولر کو کھلاتے۔ اداکارہ نعیمہ بٹ بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل، مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔ الحكومة يحاول هنا وينجح في المرة، وهذا الهدف كله. اور فرانسیسی سپر سٹار کریم بنزیما کی زبردست ہیٹرک، سعودی پرو لیگ میں الہلال نے الخلود کو 6-0 سے رون کر رکھ دیا۔ رونالڈو کی النصر کے بعد 68 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر دوسرا نمبر ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبریں تفصیل سے ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آسٹریلیا سے پاکستان پیسے بھیجیں 100 USD یا اس سے زیادہ اسپیڈ ریمٹ کے ذریعے، اور ہر ٹرانزیکشن پر ریسیور حاصل کر سکتے ہیں 10 ملی گرامز گولڈ۔ ڈاؤن لوڈ اسپیڈ ریمٹ ایپ ناؤ۔ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی بات کریں؟ جماعت ایز سچ از ناٹ دا پرابلم، مسئلہ ایک شخص کا ہے جو کہتا ہے کہ میری ذات کو پاکستان سے پہلے رکھو۔ یہ چاہتے ہیں ایک کلیش ہو، اس کلیش کے اندر یہ سیاسی خودکشی کریں، شہید ہو۔ گورنر راج کے امکانات قوی ہیں یا بالکل علیل ہو گئے؟ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کیسے بیہیو کرتی ہے۔ اتنی جلدی ہے تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم کو جو ہے نا ووٹر اس بنا میں شریک نہ کریں۔ DGISPR نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں کون سا ادھار کا رکھوں؟ میں وہ الفاظ استعمال کرنا ہوں، زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنا۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ -1 کیا تو پھر -everyone ہوگا۔ ان کا مطلب -1 سے مراد MNA MPA نہیں ہے، وہ مائنس پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی nobody can be against any institution۔ مذاکرات کے لیے آپ لوگ اب بھی تیار ہیں؟ جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، حالات جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے پروگرام اعتراض ہے جمعہ تا اتوار رات 10:03 پہ صرف ARY نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، اسلام آباد میں امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر JD وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ شرکا نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے، فیلڈ مارشل کے بھرپور رابطے۔ خطے میں مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر JD وینس پاکستان آ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد باضابطہ مذاکرات ہفتے سے شروع ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend.
ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے بتایا ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا، سول و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ شرکاء نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا، کہا امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شرکاء نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے، فیلڈ مارشل کے بھرپور رابطے۔ عالمی امن کے لیے تمام نگاہیں اسلام آباد پر لگ گئیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کے غیر ملکی وفود آج سے اسلام آباد پہنچنا شروع ہوں گے۔ شہر بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مذاکراتی عمل سے متعلق مزید جانتے نمائندہ ARY نیوز عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی ہاں، بالکل دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان کی نظریں اپنے خصوصی مہمانوں پر جو چند گھنٹوں بعد پاکستان پہنچنے والے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑے سفارتی شو ڈاؤن کے لیے تیار ہے۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامات کیے جا رہے ہیں خصوصی مہمانوں کی آمد کے۔ 20 سال بعد یہ ایسا موقع ہے جب کوئی اعلیٰ سطح امریکن وفد پاکستان پہنچ رہا ہے۔ اس سے پہلے 2006 میں جب پرویز مشرف کا دور تھا تب جارج بش یہاں پر آئے تھے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، لیکن اب تھوڑا منظرنامہ تبدیل ہے۔ اب پاکستان ایک ثالث کے طور پہ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے نہ صرف امریکہ کو بلکہ ایران کو۔ اس کے لیے پوری دنیا کا میڈیا نظریں لگائے بیٹھا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور یہاں پر انتظامات بھی اسی لیول کے کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف سیکیورٹی سخت ہے بلکہ ویسے بھی ارینجمنٹ جو ہے وہ اسی طرح کے کیے جا رہے ہیں کہ جو مہمان آئیں وہ اچھی یادوں کے ساتھ یہاں سے جائیں۔ پاکستان کے سفارتی یا ڈپلومیٹک سرکل میں اس چیز کو خاص طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنی بیسٹ ایفرٹ کر سکے، اس کا بیسٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ لیا جا سکے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے مختلف ممالک کے سربراہان سے اس وقت بھی رابطے جاری ہیں اور آخری لمحات تک جاری رہیں گے۔ جو خصوصی پروٹوکولز کی ٹیمیں ہیں وہ اس وقت متعلقہ جگہوں پر پہنچ چکی ہیں جہاں سے مہمانوں کو ریسیو کیا جانا ہے۔ کافی سخت سیکیورٹی پروٹوکولز رکھے گئے ہیں تاکہ مہمانوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ اس میں پورے کا پورا ڈپلومیٹک سرکل وہ انوالو ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹیمیں اس میں شامل ہیں، اسلام آباد کے دیگر جو ادارے ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بیسٹ ارینجمنٹس کیے جا سکیں۔ امریکہ کے نائب پریزیڈنٹ JD وینس یہاں پاکستان پہنچ رہے ہیں، جبکہ ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے وہ مذاکراتی عمل میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر پہنچیں گے، اور سب کو امید ہے کہ اس میں ہم بطور ثالث سب سے بیسٹ کر پائیں اور ایک بڑا بریک تھرو حاصل کر پائیں جس کی پوری دنیا کو تلاش ہے۔ پاکستان نے پہلے جنگ رکوائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا، ایران سے گواہی آ گئی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسرائیل کی جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کے جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ سعید خطیب زادے نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا، تمام فریقوں سے امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے اس عمل میں شامل فریقوں کے عزم کو سراہا، امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے آنے والے وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے انہیں بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ عالمی امن کے لیے کامیاب کوششوں پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس اور مختلف ملکوں کے سربراہان کی جانب سے امن کوششوں کی ستائش اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔
جرمن چانسلر فریڈرک اور اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا بھی شہباز شریف سے فون پر رابطہ، جنگ بندی مذاکرات کے لیے کی گئی کوششوں کی تعریف کی۔ ٹوکیو سے لے کر لندن تک اور کاسا بلانکا سے لے کے کوالالمپور تک ٹیلی ویژن پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھتے۔ Prime Minister Sharif and Field Marshal, he agrees to quote suspend the bombing and attack. امن کا نشان شاباش پاکستان، عالمی رہنماؤں کے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے، عالمی امن کی کوششوں پر شکریہ پاکستان، خراج تحسین پر وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی جانب سے ستائش پر وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان کے مخلصانہ امن اقدامات کی توثیق پر شکر گزار ہوں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا، جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری قیادت کی دانشمندی اور تدبر کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان اور قطر ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے، مشترکہ کوششوں سے خطے میں جلد امن واپس آئے گا۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر اسٹارمر کا بھی امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے، امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم سے فرانسیسی صدر کا فون پر رابطہ، صدر میکرون نے جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی، فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں ثالثی کی تعریف، امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا سفارتی کاوشوں کی حمایت پر اظہار تشکر۔